Students, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So, as you all know, हम Psychoanalytical Theory by Carl Jung को डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो का टॉपिक है आर्कीटाइप्स। हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे और टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। व्हाट आर आर्कीटाइप्स? यूंग के अकॉर्डिंग आर्कीटाइप्स हमारे एंशिएंट एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस में सेव होते हैं या फिर स्टोर होते हैं, और ये एक्सपीरियंसेस रिकरिंग थीम्स या फिर पैटर्न्स होते हैं जिनको यूंग ने आर्कीटाइप्स का नाम दिया है। यूंग ने प्री मॉडल इमेजेस की टर्म भी आर्कीटाइप्स के लिए यूज़ की है, जिसका मतलब है एंशिएंट इमेजेस। इन शॉर्ट अगर हम देखें सिंपल टर्म्स में तो आर्कीटाइप्स क्या हैं? यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है, जो कि हर जगह सेम होंगे। कॉमन पैटर्न्स जो हैं वो पाए जाते हैं ह्यूमन साइकी में, और ये हर सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि एक इंडिविजुअल किस तरह से किस सिचुएशन में सोचेगा, किस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। और यूंग के अकॉर्डिंगली आर्कीटाइप्स बेसिकली फाउंडेशन बनाते हैं अनकॉन्शियस का, और ये डिफरेंट कल्चर्स में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मिथोलॉजीज में, ड्रीम्स में, लिटरेचर में हम सेम या कॉमन पैटर्न्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यूंग के अकॉर्डिंगली ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस इतनी बार रिपीट होते हैं एक पर्सन की लाइफ में, जो कि फर्दर जो है वो इम्प्रिंट हो जाते हैं उसकी साइकी में, और आगे जनरेशन्स को वो मज़ीद फॉरवर्ड होते जाते हैं और ड्रीम्स और फैंटेसीज के फॉर्म में फिर एक्सप्रेस होते हैं। मेजर आर्कीटाइप्स जो हम डिस्कस करेंगे वो हैं द पर्सोना, द एनिमा एंड द एनिमस, द शैडो एंड द लास्ट वन इज़ द सेल्फ। बाकी आर्कीटाइप्स जो यूंग ने इंक्लूड किए थे वो हैं मदर, चाइल्ड, द वाइज ओल्ड मैन, हीरो, ट्रिकस्टर, एक्सप्लोरर, आउटला, द लवर, द एवरीमैन, द रूलर एंड द आर्टिस्ट, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द नंबर वन इज द पर्सोना आर्कीटाइप। पर्सोना वर्ड का मतलब है मास्क, जो कि एक एक्टर पहनता है डिफरेंट रोल्स को डिस्प्ले करने के लिए इन थिएटर और इन प्लेस, ठीक है। और यूंग ने यही कॉन्सेप्ट लिया है कि इंसान डिफरेंट मास्क पहनता है पब्लिकली जब वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। डिपेंड करता है कि उस पब्लिक सिचुएशन में उसकी क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। और ये सोशल मास्क हम डिफरेंट ग्रुप्स और सिचुएशंस में पहन रहे होते हैं ताकि हम उस सिचुएशन में अच्छी तरह से एडजस्ट हो सके। फॉर एग्जांपल पब्लिकली एक पर्सन की इमेज क्या है वो उसके लिहाज से अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई कर लेता है। इसी तरह एक ऑफिस सेटिंग्स में एक पर्सन से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है वो उस तरह से बिहेव करता है। इसी तरह अगर हम घर की बात करें तो घर में एक पर्सन के क्या रोल्स हैं वो उस तरह से एडजस्ट होता है और अपने बिहेवियर्स को भी मॉडिफाई कर लेता है। सो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट मास्क होते हैं और उसकी जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली पर्सन अपने आप को अडेप्ट करता है, जिसको यूंग ने पर्सोना आर्कीटाइप का नाम दिया है। और एक पर्सन मल्टीपल मास्क जो है वो वियर करता है क्योंकि उसकी हर सिचुएशन में डिफरेंट रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बीइंग फादर, बीइंग मदर, बीइंग सिस्टर, बीइंग हाउसवाइफ, डिफरेंट रोल्स एंड डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं। सो वी कैन से दैट एक पर्सन जो है वो मल्टीपल मास्क वियर करता है इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। एक एग्जांपल हम लेते हैं टीचर की, जो स्कूल में डिफरेंट बिहेवियर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जाती है और डिफरेंट बिहेवियर्स परफॉर्म करती है। सो हम कह सकते हैं दैट शोज द पर्सोना ऑफ टीचर। लेकिन हद से ज़्यादा अगर वो इस रोल से अटैच हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो अपनी ट्रू सेल्फ को लूज़ कर सकती है। सो too much closely identification with the archetype can lead to different issues, जो कि पर्सन की खुद का जो सेल्फ है उसको भी लॉस कर सकते हैं। सो हद से ज़्यादा किसी भी स्पेसिफिक आर्कीटाइप से अटैच होने से पर्सनैलिटी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, इसलिए बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द नेक्स्ट इज़ द एनिमस आर्कीटाइप। जब फीमेल्स मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स और मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं अपनी पर्सनैलिटी में, वी कैन से दैट कि वो एनिमस आर्कीटाइप को शो कर रही हैं। फॉर एग्जांपल आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड एक वुमेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है और वो इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट देती है अपनी फैमिली को, अपने चिल्ड्रन को। तो हम कह सकते हैं कि वो एनिमस आर्कीटाइप को शो कर रही है, क्योंकि मेल्स जो हैं वो यूजुअली फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं और स्ट्रॉन्ग कंसिडर किए जाते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन।
سو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ وومن از شوئنگ دا اینیمس آرکیٹائپ. ناؤ وی ول ڈسکس اینیما آرکیٹائپ. اب یونگ کے اکارڈنگلی جب میلز فیمینن اسپیکٹس اپنی پرسنالٹی میں شو کرتے ہیں تو وہ اینیما آرکیٹائپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل ایک ینگ مین ہے، وہ اپنی ایموشنل سائڈ ایکسپریس کر رہا ہے بائی کرائنگ اوور ہز فیلئرس، دیٹ بیسیکلی شوز دس اینیما آرکیٹائپ. کیونکہ ایموشنس کی بات کی جائے یا ایموشنل جینڈر کی بات کی جائے تو وہ ہمیشہ فیمیلز کو کہا جاتا ہے کہ دے آر ویری ایموشنل، دے آر ویری ٹچی. میلز کو ہمیشہ رف اینڈ ٹف کنسیڈر کیا جاتا ہے، جو کہ بہت اسٹرانگ دکھتے ہیں. سوسائٹی میں ان کو یہی ایزیوم کیا جاتا ہے کہ دے آر ویری اسٹرانگ اور دے وونٹ ایکسپریس دیئر ایموشنل سائڈ. لیکن جب میلز ایکسپریس کرتے ہیں ایموشنل سائڈ کو تو وی کین سے دیٹ دے آر شوئنگ دا فیمینن کیریکٹرسٹکس یا پھر دے آر شوئنگ دا اینیما آرکیٹائپ. ٹھیک ہے. اور یونگ کے اکارڈنگلی جب دونوں جینڈرز ایک دوسرے کے کیریکٹرسٹکس اپنی پرسنالٹی میں شو کرتے ہیں، وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان کو سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہونے میں، سروائیول کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے، ایک جینڈر دوسرے جینڈر کی پرسنالٹی کو، اس کے کیریکٹرسٹکس کو اچھی طرح سے سمجھ جاتا ہے، اس کے نیچر کو سمجھ جاتا ہے، جو کہ فردر بیہیویئر کو گائیڈ کرنے میں زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. سو آرکیٹائپ یونگ کے اکارڈنگلی بہت یوزفل ہیں جینڈر ایک دوسرے جینڈرز کو سمجھنے میں، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے. اور یونگ نے کہا تھا کہ اینیما اور اینیمس آرکیٹائپس لازمی ایکسپریس ہونے چاہیے دونوں جینڈرز کی پرسنالٹی میں. میلز جو ہیں وہ فیمیلز ایسپیکٹس کو شو کریں یا کیریکٹرسٹکس کو شو کریں لازمی، اور وومن جو ہیں وہ مین کے ایسپیکٹس کو یا میسکولن کیریکٹرسٹکس کو اپنی پرسنالٹی میں لازمی شو کریں. اگر یہی ایسپیکٹس نہیں شو ہوتے تو وہ ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں، ان ڈیولپ ہو جاتے ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں وہ انکانشیس میں ریزائڈ کر جاتے ہیں. لیکن اوور آل ایک پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ ون سائیڈڈ ہی رہ جاتی ہے. سو یونگ کے اکارڈنگلی جب اینیما اور اینیمس دونوں کمبائن ہوتے ہیں اور دونوں ریپرزینٹ ہوتے ہیں پراپرلی تو اس کو سس جی کا نام دیا ہے، دا ڈیوائن کپل کا نام دیا ہے یونگ نے. اور سس جی جو ہے وہ کمپلیشن، یونیفیکیشن اور ہولنس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. یعنی دونوں ایسپیکٹس جب دونوں جینڈرز میں پراپرلی ایکسپریس ہوتے ہیں تو کمپلیشن اور یونیفیکیشن نظر آتی ہے ایک پرسنالٹی میں، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں اوور آل پرسن کی پرسنالٹی جو ہے وہ ٹوٹلی ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں تو یونیفائی لگتی ہے یا کمپلیٹ لگتی ہے. دا نیکسٹ از شیڈو آرکیٹائپ. شیڈو آرکیٹائپ کو ڈارکر سائڈ آف پرسنالٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس آرکیٹائپ کے اندر تمام پریمیٹیو اینیمل انسٹنکٹس پائے جاتے ہیں. اور یونگ نے کہا ہے کہ یہ آرکیٹائپ تب بن رہا ہوتا ہے جب ایک پرسن کلچر کے اندر، اپنے کلچر کے اندر پراپرلی اڈیپٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کے نارمز اور اس کے ایکسپیکٹیشنز کو پراپرلی سمجھ رہا ہوتا ہے. اور اس میں نہ صرف سوسائٹی سے ریلیٹڈ ان ایکسیپٹیبل بیہیویئرز آتے ہیں بلکہ پرسن کے خود کے بیہیویئرز، خود کے مورل ویلیوز یا کوڈ آف کنڈکٹس وہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں. یعنی تمام ان ایکسیپٹیبل بیہیویئرز جو ہیں وہ شیڈو آرکیٹائپ کے اندر آتے ہیں، جس میں ہم اینوے، گریڈ، پریجوڈس، ہیٹ، اگریشن، ایسے بیہیویئرز جو نیگیٹو ہیں، جو اگر ہم ایکسپریس کریں گے تو سوسائٹی ہمیں پنش کرے گی، وہ سارے کے سارے بیہیویئرز شیڈو آرکیٹائپ کے اندر آتے ہیں. سو ان بیہیویئرز کو ہمیشہ ایک پرسن چھپانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ سوسائٹی اسے پنش نہ کرے، یا پھر جب وہ سوشلائز کرے تو کسی کی طرف سے بھی اس کو نیگیٹو بیہیویئر ریسیو نہ ہو یا نیگیٹو بیہیویئر نہ ملے، تو وہ ہمیشہ اپنی گریڈ کو، اپنی جیلسی کو، اپنی پریجوڈس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ سوسائٹی میں ایڈجسٹ نظر آ سکے. اگر شیڈو کو ٹوٹلی سپریس کیا جائے گا تو پرسن کی سائیکی یا پھر پرسنالٹی ٹوٹلی ڈل، لائف لیس یا فلیٹ نظر آئے گی. اور پھر ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا کہ شیڈو جو ہے یا شیڈو کے اندر جتنے بھی نیگیٹو بیہیویئرز ہیں وہ ریوولٹ شو کریں گے، یعنی وہ ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کریں گے یا پرسنالٹی پر ٹوٹلی ڈومیننٹ دکھائی دیں گے. سو اس لیے یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ کبھی بھی اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں وہ سپریس ہونے کے بعد ڈس اپیئر نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ ہم پرسنالٹی کا حصہ رہتے ہیں اور اس ایسے ویک پوائنٹ کا یا کرائسس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جب وہ پراپر کنٹرول لے سکے ایگو کے اوپر، یعنی وہ پراپرلی ایکسپریس ہونے کی کوشش کرتے ہیں. سو جب یہ سچویشن آتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں انکانشیس زیادہ ڈومیننٹ
ہو جاتا ہے جو کہ ہماری پرسنالٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. یہاں پر سب سے امپورٹنٹ رول ہے ایگو کا کہ وہ کس طرح سے ان ایکسیپٹیبل بیہیویئرس کو ایکسیپٹیبل بیہیویئرز یا سویلائزڈ بیہیویئرز کی فارم میں شو کرے تاکہ اوور آل پرسنالٹی کے اندر کریٹیوٹی بھی رہے اور اوور آل ہولنس بھی رہے. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹلی شیڈو کے سارے بیہیویئرز کو سپریس کیا جائے. فار ایگزامپل ایک پرسن جو ہے اس کے اندر اگریسو بیہیویئر یا اگریسو ٹینڈنسیز زیادہ ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایگو کا مین رول یہ ہے کہ وہ ان پرسن کو فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف انگیج کرے تاکہ اگریشن جو ہے وہ نکل سکے ایک ایکسیپٹیبل فارم میں رادر دین کہ اگریشن جو ہے وہ کسی دوسرے پہ اترے, کسی ہیومن پہ اترے, کسی انڈیویجول پہ اترے جس کے آؤٹ کمز جو ہیں وہ پرابلمٹک ہو سکتے ہیں. اسی طرح ان ایکسیپٹیبل بیہیویئرز کے لیے ایگو ایکسیپٹیبل بیہیویئرز کو فائنڈ آؤٹ کرتی ہے تاکہ ٹوٹل پرسنالٹی میں بیلنس ہو سکے. اینڈ دا لاسٹ از سیلف آرکیٹائپ. یونگ کے اکارڈنگلی سیلف آرکیٹائپ ٹوٹل پرسنالٹی کو شو کرتا ہے کہ پرسنالٹی کے اندر کتنی یونٹی, انٹیگریشن اور ہارمنی ہے. اور یونگ نے سیلف کو ایز اے سرکل, اسکوائر اور منڈیلا کی فارم میں بھی ریپرزینٹ کیا ہے. اور یہ آرکیٹائپ جو ہے وہ فوکس کرتا ہے کہ پرسنالٹی کے سارے اسپیکٹس اکٹھے ہوں اور ان کے درمیان میں بیلنس مینٹین ہو تاکہ اوور آل پرسنالٹی نظر آ سکے. ٹھیک ہے. اور جو ہم فل ریئلائزیشن ہے سیلف کی وہ فیوچر میں لائے کرتی ہے. یونگ نے کہا ہے کہ سیلف کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ ایک انسان ہمیشہ سے اپنے گولز کو اچیو کرے, فیوچر اورینٹیڈ ہو اور ہمیشہ اسٹرائیو کرے اس چیز کے لیے جو کہ اس نے ابھی اچیو نہیں کی. سو سیلف جو ہے وہ ایز اے موٹیویٹنگ فورس کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ انسان کو آگے کی طرف پش کرتا ہے. بلکہ اگر ہم کمپیئر کریں فرائڈ سے تو فرائڈ نے کہا تھا کہ ہمیشہ سے ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز ہمیں انفلوئنس کرتے ہیں. یونگ نے کہا ہے کہ سیلف موٹیویٹنگ فورس ہوتا ہے جو کہ فیوچر کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے اور فیوچر اورینٹیڈ بناتا ہے. سیلف تبھی ایمرج ہوتا ہے جب پرسنالٹی کے باقی اسپیکٹس جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اور مڈل ایج جو ہے وہ کروشل ایج کنسیڈر کی جاتی ہے جس میں سیلف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور یہ یونگ کی خود کی لائف کا بھی بہت زیادہ کروشل پیریڈ تھا جس کو یونگ نے کروشل پیریڈ آف ٹرانزیشن کا نام دیا تھا. اور سیلف ایکچولائزیشن تبھی ہوتی ہے جب ایک انسان اپنی ایبیلٹیز کو, اپنی کیپیبلٹیز کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے اور فیوچر کے بارے میں فوکس ہوتا ہے کہ وہ فیوچر میں کیا کرنا چاہتا ہے. اور اس کو اپنی اچھی طرح سے جب نالج ہوگی تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیلف ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے پرسن کے اندر پرسسٹنس ہونی چاہیے, پرسیپٹیونیس ہونی چاہیے, وزڈم ہونا چاہیے. جب ایک انسان پراپرلی اپنے سیلف کو اچھی طرح سے سمجھے گا تبھی وہ باقی فیکٹرز پر فوکس کر سکے گا. سو سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے سیلف نالج ہونا اور اپنی ایبیلٹیز کو اچھی طرح سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں باقی آرکیٹائپس کو جو کہ یونگ نے اپنی بک میں مینشن کیے ہیں. دا مدر, دا کیئر گیور. یونگ کے اکارڈنگلی ایک پرسن کے اندر جب ٹوٹلی میٹرنل انسٹنکٹس پائے جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر مدر آرکیٹائپ ڈومیننٹ ہے. اور مدر آرکیٹائپ کیا ہوتا ہے؟ اٹ ہیز دا کیپیسٹی ٹو نرچر, دوسروں کو فائدہ دینا. ایک انسان ہے وہ بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہے دوسروں کے لیے, اپنے سبلنگس کے لیے, اپنے پیرنٹس کے لیے. تو ہم کہہ سکتے ہیں دیٹ ہی ہیز دیٹ مدر انسٹنکٹ. ٹھیک ہے. دا چائلڈ, دا انوسینٹ. اب ایسا آرکیٹائپ جس کے اندر انوسینس, یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرسن وہ جو اپنی فیملی کے لیے بہت زیادہ کنسرن شو کرتا ہے, سیفٹی اور لائلٹی شو کرتا ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس کے اندر انوسینٹ آرکیٹائپ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ دوسروں سے لو گین کرے اور کبھی بھی اس کو ریجیکشن فیس نہ کرنی پڑے. سو اس طرح کے کریکٹرسٹکس جب ایک پرسن میں ڈومیننٹ ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں دیٹ شوز ہز چائلڈ آرکیٹائپ یا پھر انوسینٹ آرکیٹائپ. دا وائز اولڈ مین اور سیج. یہ آرکیٹائپ نالج, ٹروتھ اور موریلٹی کو شو کرتا ہے اور یہ میسکولن آرکیٹائپ ہے. اور یوزلی لٹریچر, اسٹوریز, پلیز میں ہمیں یہ کریکٹر نظر آتا ہے جو ہمیشہ دوسروں کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. اس میں اگزامپل گرینڈ پیرنٹس کی آ جاتی ہے جو کہ اپنے لائف ایکسپیرینسز سے کچھ نہ کچھ لیسنز جو ہیں وہ گرینڈ پیرنٹس کو سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اب ڈفرینٹ اسٹوریز بتا رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کی وزڈم کو شو کر رہا ہوتا ہے. دا نیکسٹ از دا ہیرو.
ہیرو آرکیٹائپ ہمیشہ سے بریوری اور اسٹرینتھ کو شو کرتا ہے. کسی بھی ہیرو کی اگزامپل لے لیں جو کہ ہمیشہ سے اسٹینڈ لیتا ہے رائٹس کے لیے, دوسروں کے حقوق کے لیے ہمیشہ ریسکیو کر رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو جو مشکل میں ہوں, اور رائٹ اور رانگ میں ڈفرینس کریٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اور اس کے ایٹریبیوٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتے ہیں along with the some elements of arrogance and aggressiveness. ٹھیک ہے, سو اس میں ہیرو کی ایگزامپل آتی ہے. The next is the trickster, jester اور magician. یہ آرکیٹائپ ہمیشہ سے دوسروں کو ڈسیو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیشہ سے انوائرمنٹ میں کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب بھی اس کو کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن ملتی ہے تو اس نالج کا استعمال کر کے یا انفارمیشن کا استعمال کر کے یہ پرابلمس کریٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل ہم لیتے ہیں کہ آفس میں یا پھر کسی بھی سیٹنگز میں کوئی ایک پرسن ایسا ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ سے پرابلمس کریٹ کر رہا ہوتا ہے بائی گیننگ سم آف انفارمیشن, اور جس کو وہ آگے ڈسپرس کر رہا ہوتا ہے. لٹریچر میں, موویز میں ہمیں اس طرح کے کریکٹرز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. دا ایکسپلورر آرکیٹائپ سے آپ مائنڈ میں ایک ایسا انڈیویجول رکھیں جو فریڈم ایکوائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیو ایکسپیرینسز گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ نیو پلیسز, نیو آئیڈیاز, نیو کلچرز کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شوقین ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کمفرٹ زون سے اسٹیپ آؤٹ ہو کر ایڈونچر کو ویلیو کرتے ہیں, ایڈونچر کو پریورٹائز کرتے ہیں. دا آؤٹلا اور ریبیل آرکیٹائپ. آؤٹلا آرکیٹائپ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹس کو چیلنج کرتے ہیں, رولز اور نارمز کو بریک کرتے ہیں اور اپنا سٹانس جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں, جن کو سم ٹائمز اپوزیشن میں کنسیڈر کیا جاتا ہے, جو کہ اتھارٹی فگرز کے اگینسٹ اسٹینڈ لیتے ہیں. اور یہ پریزنٹ سچویشن میں یا کرنٹ سچویشن کو ڈسٹرب تو کرتے ہیں, لیکن سم ٹائمز ان کے یہ بیہیویئرز یا ان کا یہ اسٹینڈ جو ہے وہ پازیٹیو چینج کی طرف بھی لیڈ کرتا ہے. اس میں ایگزامپل آتی ہے دا رابن ہوڈ اور دا کیپٹن جیک اسپیرو کی. دا لور آرکیٹائپ. دا لور آرکیٹائپ از آل اباؤٹ پیشن, انٹیمیسی اینڈ کنیکشن, اور اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رومانٹک ریلیشن شپس تک لمیٹڈ نہیں ہے یہ آرکیٹائپ, بلکہ اس میں لو فار فرینڈس, فیملی اور گڈ کاز یہ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایک ایسا پرسن جو اپنی فیملی کے لیے بہت زیادہ کنسرنڈ ہو, ایموشنز شو کرے, ایمپیتھیٹک ہو اور یونٹی کی بات کرے. دا ایوری مین. ایوری مین کو کامن مین اور آرفن آرکیٹائپ بھی کہا جاتا ہے, اور یہ آرکیٹائپ آرڈنری انڈیویجول کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو کہ کسی کے ساتھ اگر ریلیٹ کرنا چاہے, ریلیٹیبل ہو, سمپل ہو اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہو, اور ہمیشہ سے کمیونٹی کو ویلیو کرے. اور جب بھی میجورٹی کی بات کی جائے تو اسی کا نام مائنڈ میں آئے کہ یہ میجورٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں, جب بھی سپر سٹارز کو کسی ایڈورٹیزمنٹ میں لیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ سے ڈائلاگز جو ہیں وہ کامن مین کے یوز کرتے ہیں, یا ایسے یوز کرتے ہیں جو کہ کامن یا آرڈنری یا لے مین سے ریلیٹیبل ہوں, اور وہ ایوری مین بننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے برانڈ کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کر سکیں. The next is the ruler archetype. Ruler archetype focuses on to gain control, authority and responsibility. یہ پاور جو ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے بلکہ دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. To maintain law and order and structure in a society. اور ان کا ایک پراپر ویژن ہوتا ہے اور ویژن پر پراپرلی یہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, جس میں دا گریٹ لیڈر قائد اعظم کی ایگزامپل آتی ہے جو پراپر ایک ویژن کے ساتھ آئے, اسٹرگلس کی اور الگ اسٹیٹ جو ہے انہوں نے حاصل کی. دا آرٹسٹ. آرٹسٹ آرکیٹائپ فوکسز آن کریٹیوٹی اینڈ امیجنیشن, اور ان کے اندر ایک ڈیپ نیڈ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پراپرلی ایکسپریس کریں. سیلف ایکسپریشن ہوتا ہے کسی بھی آرٹ کی فارم میں, جس میں پینٹنگ, میوزیشن, تھیٹر, لٹریچر, اسکلپچر, یہ سارے کے سارے فارمز ہیں آرٹس کی. اور اس میں ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے لیونارڈو دا ونسی کی, جنہوں نے گریٹ مونا لیزا پینٹنگ جو ہے وہ ڈرا کی تھی جو بہت زیادہ فیمس ہوئی تھی. تو ہم کہہ سکتے ہیں ہی ہیز شون دا آرٹسٹ آرکیٹائپ. اسٹوڈینٹس, تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آئی ہوپ آپ کو آرکیٹائپس ٹاپک اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. دا نیکسٹ ویڈیو از آن ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی بائی کارل یونگ, اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں. تھینک یو.